बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर। सबसे पहले तो आपसे माज़रत कि इससे पहले वाली वीडियो में अगर कोई साउंड का इशू था तो वो दूर कर दिया गया। मेरा ख्याल है कोई साउंड प्रॉपर नहीं थी। उसकी वजह यह है कि ये जो कैमरे के साथ माइक होता है उसकी बैटरी जो है वो शायद वीक हो गई थी। बहरहाल उसके लिए अपॉलॉजीज़। ख़बरें आपके साथ शेयर करने से पहले वही कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसराइल को एक बहुत बड़ा सदमा, बल्कि आप यूँ कहिए कि इस सदी का सबसे बड़ा सदमा, जिसकी इसराइल को तवक्को बिल्कुल नहीं थी, लेकिन क्या इस सदमे को इसराइल बर्दाश्त कर पाएगा? अब बताएंगे कि ये सारा मामला है क्या, इसके पीछे क्या है, और साथ ही साथ हमारे एक और जज साहब के शशके अल्ले तलल्ले गैर कानूनी काम के लिए हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी अफसरान को सिफारिश करना, यानी जज और गैर कानूनी काम के लिए सिफारिश करना। लेकिन आगाज़ करेंगे इसराइल से। आज अलग सुबह हमास, जो कि फ़लस्तीन में एक आज़ादी की जंग लड़ने वाली एक मिलिटेंट यानी अस्करी तंजीम है, और इसका पॉलिटिकल विंग भी है, लेकिन अस्करी विंग ने आज 5000 से ज़ायद रॉकेट 5000 से ज़ायद रॉकेट इसराइल पर दागे, जनूबी इसराइल पर, जिसके नतीजे में अब तक की जो इतलात हैं, जो कि बड़ी कम फ़िल्टर होकर साइफन होकर बाहर आती हैं। और मुझे तो ये भी ख़दशा है कि आपको पता है कि इसराइल के ख़िलाफ़ कोई भी आप वीडियो बनाएं, किसी भी ज़बान में बनाएं, तो एक मखसूस वक्त के बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है कि जनाब ये आपको पता है ना, ये यूट्यूब फेसबुक किन लोगों का है। खैर, तो 22 अफराद इसमें हलाक हुए हैं और 500 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। मुतअद्दिद इमारतों और गाड़ियों को आग लगे देखा गया है टेलीविज़न स्क्रीनों पर। ज़ाहिर है इस तरह की तस्वीर या वीडियो इमेजेस हम आपको यूट्यूब की पॉलिसी के ख़िलाफ़ दिखा नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि अब तक अल जज़ीरा की इतलात और रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 19 ऐसे मकामात हैं जहां पर आग लगी हुई है, धमाके हुए हैं। उसके बाद इसराइल को ये एक सदमा पहुंचा था, क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो किसी भी रॉकेट को फ़िज़ा में ही मार गिराते हैं। माजी में ऐसा हुआ है, लेकिन ये जो इसको नाम दिया गया है अल अक्सा फ्लड, यानी अल अक्सा का सैलाब, और वाकई ये एक सैलाब की तरह ये रॉकेट आए। और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू यानी बनियामीन नेतन्याहू ने यह कहा है कि इस हमास को इसका ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो सदियों याद रखे, यानी भरपूर जवाब दिया जाएगा। और उसके बाद गज़ा की जो पट्टी है वहाँ पर इसराइली लड़ाका तैयारों ने बमबारी शुरू कर दिया। पता नहीं वहाँ पर कितनी हलाकतें होंगी, लेकिन ये पूरी दुनिया हैरान रह गई है, पूरी दुनिया हैरान रह गई। अब मैं मुख्तसरन ये बताऊँगा इसका बैकग्राउंड क्या है। एक हफ़्ता पहले अमरीकी जो नेशनल सिक्योरिटी के जो एडवाइज़र या उनके तर्जुमान हैं, जॉन कर्बी उनका नाम है, उन्होंने ये इंकशाफ किया था। जॉन कर्बी ने ये इंकशाफ किया था कि सऊदी अरब और इसराइल के माबैन बहुत से नाजुक और पेचीदा मामलात तय पा चुके हैं, और अब ये वक्त की बात है कि कब सऊदी अरब अपने दीगर मुसलमान ममालिक के साथ इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान करता है। उससे पहले भी इस तरह के बयानात आए हैं। सऊदी अरब के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान, जिनको वलीयत भी MBS भी कहते हैं, वलीयत भी हैं वो सऊदी अरब के, उन्होंने भी एक फॉक्स टेलीविज़न चैनल, अच्छा ये फॉक्स जो टीवी चैनल है ये राइट विंग का चैनल है, यानी ये दाएं अपना बाजू का चैनल है अमेरिका में, ये ट्रंप का हामी है, उसको इंटरव्यू देते हुए, बहुत तवील इंटरव्यू था, तकरीबन 52 मिनट का इंटरव्यू था। उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था जी कि हमारे मामलात तय पा रहे हैं और हम बढ़ रहे हैं अच्छी, जिसे कहते हैं ना, इख्तिताम की जानब, और इसमें वो इसराइलियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा वगैरह वगैरह। अब ये चीज़ ज़ाहिर है हमास को ये पसंद नहीं,
تو حماس نے اب ایک ایسی جسے کہتے ہیں نا ایک گرما دیا ہے میدان، وہ دوبارہ تپش شدت اب محسوس ہوگی. اب ظاہر ہے اسرائیلی جب حملہ کریں گے غزہ پر، مسلمانوں اس میں معصوم جو بے گناہ لوگ بھی مارے جائیں گے. لیکن حماس نے اس سے پہلے بھی اس طرح کی کاروائیاں کی ہیں، لبنان سے حملے کیے ہیں، دیگر مقامات سے حملے کیے ہیں. لیکن یہ جو حملہ ہے اس کو آپ اسرائیل کے لیے ایک سنگین ترین صدمہ قرار دیں. اور اسرائیل کا آپ کو پتہ ہے ایک شہری مارا جائے تو وہ اس کے عوض 1000 شہری کو مارنا اپنا فرض سمجھتے ہیں دوسرے ملک یا دشمن کا. اب دیکھتے ہیں ہلاکتوں کی تعداد. کچھ آزاد ذرائع یہ کہتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر، انڈیپینڈنٹ میڈیا پر جو آزاد ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہلاکتوں کی تعداد کہیں اس سے زیادہ ہے، اور فی الحال ہلاکتوں کو چھپایا جا رہا ہے، کیونکہ اس طرح کے واقعات سے اسرائیل کے اندر اسرائیل کی حکومت بھی دباؤ میں آ جاتی ہے. وہ سویلینز کہتے ہیں کہ یار ان اسرائیلیوں کے ساتھ کوئی معاملات طے کرو، کیوں ہمیں آگ کا ایندھن آپ بناتے ہیں. یہ تو ہوگی اسرائیل کی بات. اب آپ سے بات کرتے ہیں پاکستان کے جج صاحب کی. جناب دی نیوز میں خبر شائع ہوئی ہے، عمر چیمہ معروف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کی یہ خبر ہے، اور اس خبر میں بتایا گیا ہے اور انہوں نے بما ثبوت کے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں علی باقر نجفی. ایک تو سپریم کورٹ میں ہے نا وہ علی اکبر مظاہر علی اکبر نقوی، یہ علی باقر نجفی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے جج. ان کا بیٹا ہے، ڈاکٹر ہے، اس نے امریکہ جانا تھا یا جانا ہے. موصوف نے اپنے ایڈیشنل رجسٹرار کے ذریعے، یعنی ہائی کورٹ کے جج کے ہائی کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار کے ذریعے وزارت خارجہ کو ایک خط لکھا ہے، جس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا بیٹا جب امریکہ جائے تو ابو دھابی میں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ براستہ ابو دھابی جائیں تو ابو دھابی میں بھی امیگریشن ہوتی ہے، وہ پاکستانی جو امریکہ وزٹ ویزے پر جا رہے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی ابو دھابی میں ان کی جو ہے وہ امیگریشن کروانے میں ان کو سہولت فراہم کی جائے، ان کو پروٹوکول فراہم کیا جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو دھابی میں جو پاکستانی سفارت خانہ ہے وہ ان کے بیٹے کے پرائیویٹ دورے پر، بیٹے کا ظاہر ہے پرائیویٹ ہی دورہ ہوگا، اگر سرکاری ملازم بھی ہے تو اس کو وہ پروٹوکول فراہم کیا جائے. یہی نہیں کہ جب وہ نیو یارک پہنچے تو وہاں پر بھی نیو یارک میں جو پاکستان کا جو کونسلیٹ ہے وہاں کا سٹاف وہاں پر آئے، اس کو ریسیو کرے، وہاں کی امیگریشن اور جو بھی بریفنگ ہوتی ہے اس میں اس کی مدد کرے، اس کو ریسیو کرے. اس کے بعد ایک پتہ دیا گیا ہے، ایڈریس دیا گیا ہے کہ اس کے بعد یعنی کونسلیٹ کی گاڑی میں، سرکار پاکستان کی گاڑی میں اس کو اس کی منزل پر، مقام تک، ہوٹل یا گھر جو بھی ہے وہاں تک پہنچایا جائے. بات یہی ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہی طریقہ کار ان کی واپسی پر بھی اپنایا جائے، یعنی نیو یارک، ابو دھابی جو بھی ہے، ظاہر ہے وہ اتحاد ایئر ویز سے جا رہے ہوں گے تو ان کو یہ پروٹوکول دیا جائے. اب 2014 میں کابینہ کی طرف سے، کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے، اور جس کی کابینہ نے منظوری دی ہے، جو قوانین بنائے گئے ہیں پروٹوکول کے حوالے سے وہ یہ ہیں کہ کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج، سپریم کورٹ کا جج اگر ملک سے باہر کسی سرکاری کام سے سرکاری دورے پر جاتا ہے تو اس کو مکمل قانون کے مطابق جو جج کا پروٹوکول بنتا ہے اس کو پروٹوکول دیا جائے گا. البتہ جج اگر نجی دورے پر، ہائی کورٹ کا جو سپریم کورٹ کا جج اگر نجی دورے پر کسی ملک میں جاتا ہے تو وہ پروٹوکول کا مستحق نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ جج کے اہل خانہ. اب ظاہر ہے جج اگر سرکاری دورے پر جائے تو اہل خانہ تو ساتھ جا نہیں سکتے. اس صورتحال میں تو ان کا صاحبزادہ جا رہا تھا جس کا نام سید محمد علی بتایا گیا ہے. اب یہ قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ ایک جج کے منصب کے شایان شان نہیں ہے، خلاف ہے یہ بات. اور اگر دیکھا جائے تو اس طرح کا خط لکھنا یا لکھوانا، سفارش کرنا یا کروانا ایک جج کے منصب کے خلاف ہی نہیں بلکہ اس کے مس کانڈکٹ میں آتا ہے، کیونکہ اس کا تو ظاہر ایک تحریری ثبوت ہے دفتر خارجہ کے پاس، وزارت خارجہ کے پاس، منسٹری آف فارن افیئرز جسے ہم کہتے ہیں، موفا، اس کے پاس تو اس تحریری ثبوت ہے کہ خط لکھا گیا ہے. اب رجسٹرار نے از خود تو نہیں لکھا ہوگا کہ اس میں ساری ٹکٹ، اس کی فلائٹ نمبر دیے ہیں، وہ ایڈریس دیے ہیں، سارا نام وغیرہ دیے ہیں کہ جی آنریبل جج لارڈشپ کے بیٹے کو پروٹوکول دیا جائے. تو اگر کوئی بھی شخص، میں، آپ، کوئی اور، وہ اگر چاہے تو ان جج صاحب کے اس مس کانڈکٹ کے خلاف کہ ایک غیر قانونی کام کے لیے
جس کے وہ حقدار نہیں ہیں، اپنے بیٹے کے لیے غیر قانونی کام کروانے کے لیے انہوں نے وزارت خارجہ سے سفارش کی اپنے ایڈیشنل رجسٹرار کے ذریعے، تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل جا سکتا ہے اور اس پر جج صاحب کے خلاف اگر فیصلہ آئے، کیونکہ یہ تو اوپن اینڈ شٹ بات ہے نا، بلیک اینڈ وائٹ والی بات ہے، تو جج صاحب کی نوکری بھی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات، آپ کو یاد ہے نا وہ شوکت عزیز صدیقی، انہوں نے صرف راولپنڈی بار ایسوسی ایشن میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب انہیں جنرل فیاض حمید اور ISI کے افسران دباؤ میں لا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اس طرح کا بینچ بنانا ہے، اس طرح ضمانت نہیں دینی نواز شریف اور مریم نواز کی، اور ان کو نوکری سے نکال دیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے۔ یہ ثاقب نثار کا کمال تھا، جس کو میں سابق نثار بھی کہتا ہوں، کچھ لوگ اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں۔ لیکن ادھر دیکھیں کہ ججز کے اب پھر اس ملک میں بدنامی کس کے حصے میں آتی ہے؟ سیاستدان، یعنی بیوروکریٹ جو مرضی کر دے، سرونگ ریٹائرڈ آرمی آفیسر جو مرضی کر دے، اس کے اہل خانہ جو مرضی کر دیں، ان کی بیگمات، آپ کو یاد ہے وہ ایک دفعہ موٹر وے پہ ایک کرنل کی بیگم نے وہ جو جھگڑا کیا تھا موٹر وے پولیس کے ساتھ، ججوں کے خاندان والے سیاہ کریں سفید کریں کچھ نہیں، لیکن اگر سیاستدان کوئی سفارش کر دے تو سارے سیاستدانوں پر تہمت لگائی جاتی ہے۔ میں سیاستدانوں کی وکالت نہیں کر رہا، پاکستان کا کوئی، جسے کہتے ہیں نا شعبہ یا کوئی طبقہ فکر ایسا نہیں ہے جس میں اس طرح کی کالی بھیڑیں نہ ہوں، لیکن ہمیشہ سیاستدانوں کو جدا کر کے دکھایا جاتا ہے، یہ بڑے گندے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یقین کیجئے کچھ چیزیں ہم اپنے تجربات مشاہدات کی بنیاد پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، نام نہیں لے سکتے، اس لیے کہ توہین عدالت کا ڈر ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ کیا پتہ جج کے مزاج میں کیا بات آ جائے۔ آپ یقین کریں کچھ جج صاحبان ایسے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کر رکھا ہے کہ یہاں پر ایک چیف جسٹس تھا ہمارے صوبے کا، اس کے بیٹے نے رات کے وقت فٹ پاتھ پر گاڑی چڑھا کر ایک بیچارے غریب انسان کو کچل دیا، مار دیا، اور اس چیف جسٹس نے، اس وقت کے چیف جسٹس نے اپنے ڈرائیور کو، اچھا وہ چیف جسٹس کی سرکاری گاڑی اس کا بیٹا چلا رہا تھا جس کی عمر 20-22 سال تھی، اور الزام دے دیا کہ میرے ڈرائیور سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ ڈرائیور کے پاس جب ہم لوگ گئے تھانے میں اس سے انٹرویو کرنے، تو اس نے آن کیمرہ انٹرویو پہ اس نے کہہ دیا کہ جی میں تو تھا ہی نہیں گاڑی میں، یہ تو چیف صاحب کے بیٹے نے بنا مارا ہے۔ یہ ہے ججوں کا انصاف۔ تو پھر آپ خود بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں ہم کہیں گے کہ جناب اس ملک میں انصاف، اللہ کرے ایسا ہو، لیکن اس طرح کے لوگوں کو جج بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں کسی ایک جج کی بات نہیں کر رہا، یہ موصوف جو ہیں، اب انہوں نے غلط کام کیا ہے، اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، وہ خود چھوڑ دیں، وہ کہیں نہیں ٹھیک ہے میں نے منصفی کی کرسی سے انصاف نہیں کیا، لیکن ایسا کرے گا کون؟ آپ کو پتہ ہے نا یہاں پر شوگر ملوں کے ایک سٹے پر 2 ارب روپیہ شوگر مل مافیا دیتی ہے، کیونکہ وہ سٹے 2 سال چلتا ہے، وہ سٹے ویکیٹ نہیں ہوتا، پھر وہ اپنی مرضی کی قیمت، پھر یہ چینی کی قیمت، چینی کی قیمت جو ہے وہ پھر 60 یا 70 روپے سے 120 روپے ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ادویات فارماسیوٹیکل کمپنیز کو سٹے دے دیتے ہیں، قبضہ مافیا کو سٹے دیتے ہیں، یہ بڑی بڑی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، لوگوں کے اربوں کھربوں روپے لوگ کھا گئے، پاکستان کے یہ بلڈرز ہیں۔ مجال کہ آج دن تک کسی مظلوم کی داد رسی کی گئی ہو؟ ہاں، کوئی بڑا بندہ آئے فوراً سو موٹو، وہ آپ کو پتہ ہے، اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ججوں کے دل میں بھی رحم پیدا کرے، انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ رب تینوں قلم دیتا انصاف بھی لکھ مایا، اللہ کرے یہ انصاف لکھیں اور انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے، آمین۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔